अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं चैनल JNN। मैं हूं आपका होस्ट रिशास। इस वक्त पाकिस्तान के मेरे वक्त के मुताबिक शाम के 7, बरतानिया में दिन के 3 और अमेरिका में सुबह के 10 बज चुके हैं। खुद हज़रात, कोरोना का वार फिर से तेज हो चुका है और तीसरी लहर जिसमें कुछ वेरिएशंस की बात की जा रही है, उस हवाले से आज बात की जाएगी। आज की शह सुर्खियों के अंदर एक आर्मी के मेजर साहब और कुछ नामवर शख्सियात की भी अमवात की खबरें आई हैं जो कोविड-19 से हलाक हुए। आज मेरे मेहमान वीडियो लिंक के ऊपर डॉक्टर अहमद फारूक, जो एक नामी गिरामी डॉक्टर हैं फैसलाबाद के। मैं पर्सनली इनका खुद आपको शेयर करता चलूँ, लगभग 1.5 हफ्ता पहले मुझे फैसलाबाद जाना पड़ा और डॉक्टर अहमद फारूक का काम मैंने अपनी खुद आंखों से देखा, जो मैंने मुशाहिदा किया। और लगभग एक टाइम पे 7 से 8 कोविड पेशेंट्स को ये देख रहे थे। ये फैसलाबाद के अंदर पंजाब के कुछ शहर जिनके अंदर रावलपिंडी, इस्ला, लाहौर और फैसलाबाद, इन और शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद, जिसके अंदर शरह कोविड की जो है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। और आज NCOSC की जो आज की जो तादाद है अशारिया, वो 13.1, जो कि बहुत ज़्यादा है। 13.1 को अगर आप सिंपल मैथमेटिक्स करें तो 100 में से 13 पेशेंट, जो कि बहुत ज़्यादा तनासब है एज़ कम्पेयर टू अगर आप बरतानिया का देखा जाए। जो बरतानिया में थर्ड वेव आई अक्टूबर के अंदर या नवंबर के स्टार्ट में, उसके अंदर भी शरह जो थी इसकी कोविड की इसी तेज़ी थी, लेकिन अब भी उन्होंने बर वक्त ग़ालिबन 5 नवंबर को उन्होंने लॉकडाउन किया और दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, लगभग 5 महीने हो गए हैं। और 5 महीने के बाद, अब से ठीक 2 दिन के बाद, कुछ ईज डाउन करना शुरू करेंगे और ग़ालिबन ऐसा लगता है कि अगले महीने तक ये लॉकडाउन जाए या हो सकता है जून तक जाए, लेकिन बहुत हालात बेहतर हो गए हैं। वैक्सीनेशन की बात की जाए तो 80 साल से लेके 50 साल तक उन लोगों ने वो डाटा इकट्ठा किया और उन लोगों को वैक्सीन में लगा भी दी जा चुकी है। और उनमें से 80 से 50 जो है उनको फर्स्ट डोज लग चुकी भी है और 80 से 50 के अंदर 30 मिलियन ऐसे लोग हैं जिन लोगों को सेकंड जैब यानी कि सेकंड डोज भी लग चुकी है। साफ अल्फाज के अंदर कल की मेडिकल रिपोर्ट्स जो अक़वाम आलम के जो माहिरीन हैं जिन्होंने पाकिस्तान की वैक्सीनेशन की सुस्त रफ्तारी है उसके ऊपर एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस निकाला और उसमें ये बताया गया है कि अगर आज 10 अप्रैल 2021 का अगर हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस देखा जाए तो अगर जो रफ्तार पाकिस्तान के अंदर वैक्सीन लगाने की है तो खुदा न खास्ता हमें 10 साल लग जाएंगे हर शहरी को वैक्सीन लगाते हुए। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। जी जी मेरे ख्याल से हमारा डॉक्टर से रब्ता हो चुका हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अच्छा, तो जो न्यू वेरिएशंस आई, जब फर्स्ट वेव आई पाकिस्तान के अंदर हालात काबू में लेके आए गए, बर वक्त लॉकडाउन किया गया और उस वक्त वेंटिलेटर्स का अमल, जो वेंटिलेटर्स की जो पैदावार थी उसमें भी तेज़ी लेके आई गई। सेकेंड वेव के अंदर मसाइल इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन थर्ड वेव के लिए हम शायद तैयार नहीं थे। तैयार हो जाना चाहिए था कि जब कौम आलम के अंदर आप देख रहे हैं यूरोप जैसे डेवलप कंट्रीज़ के अंदर, तो वहाँ पर हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेटजी के अंदर हम लैक कर गए। मास्क, वेंटिलेटर्स और स्पेशली अभी माह रमज़ान की आमद है और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी होना शुरू हो रही है और उसके पैसे और उसके दाम भी बढ़ना शुरू हो गए हैं। खुद हज़रात, अगर आप का कभी मुशाहिदा इन दिनों के अंदर अस्पतालों के अंदर हो तो वहाँ पर जो ऑक्सीजन का जो लेवल है और जो सिलेंडर्स है उसके अंदर कमी पाई जा रही है। आप ये चीज़ मुझसे शेयर भी कर सकते हैं। ये मेरा अपना मुशाहिदा है, जो मैं चीज़ इसको मैंने देखा है मैंने, कि जो सरकारी अस्पताल हैं उनके अंदर ये चीज़ का बहुत बहुत फकदान है। इसी हवाले से आज जो खुसूसन मैंने गेस्ट मैंने अरेंज किया, मेरा मकसद यही था बात करने का कि इन डॉक्टर साहब को मैंने खुद काम करते देखा फील्ड के अंदर और लगभग 7 के 8 पेशेंट जगमुश्त, ये एक इनकी कोविड टीम है जिसमें ये काम कर रहे हैं और लगभग 1 साल होने वाला चला है। ये फ्रंट वॉरियर हैं
اور کیا کیا مسائل ایز اے ایڈمن سٹاف کو درپیش ہوتے ہیں کہ جب کوئی پیشنٹ ایڈمٹ ہوتا ہے اس سے لے کے جب تک وہ ریکوری فیس اب یا جسے کہتے ہیں صحت یاب ہو کے ڈسچارج نہیں ہوتا کیا معاملات آتے ہیں، اور جب کسی کی وفات ہو جاتی کووڈ کے حوالے سے تو جب وہ پیشنٹ شارٹ اچھا خود صاحب مجھے ابھی ایک بریک پہ جانا پڑے گا کیونکہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ ہو جائے. سو ٹیک اے بریک، جڑے رہیے. ویلکم بیک ویورز. غیر کسی وقت ضائع کیے ہوئے دوبارہ اپنے گیسٹ پر چلتے ہیں. ڈاکٹر احمد فاروق جو ون آف دا وائٹل ڈاکٹر ہیں اس وقت فیصل آباد کے اندر، اور ان کا جو کام میں نے خود دیکھا ہے پچھلے 2 ہفتے پہلے فیصل آباد کے اندر، تو ان کے مشاہدے اور جو چیزیں پیش آ رہی ہیں مشکلات عوام کو، اس سے والد سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ڈاکٹر صاحب دعا یہ ہے اور امید ہے کہ آپ بخیریت ٹھیک ہوں گے. جی جی مہربانی. جی اچھا ڈاکٹر صاحب ٹائم ضائع کیے. پہلا کوشچن ڈاکٹر صاحب، یہ جو نیو ویریشنز آف کورونا کی آ رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ یہ بڑی انپریڈکٹیبل ہے، کوئی لگ بھگ کوئی کانسپریسی کر رہا ہے جی، کوئی 17 قسم کی شیئرز بن چکی ہیں، کچھ زیادہ شیئرز بن چکی ہیں، کیونکہ آپ تو میں نے خود بھی دیکھا ہوا ہے. ذرا عوام الناس کو سمجھائیے کہ یہ ویریشنز کیا ہیں اور یہ نئی جو ویریشنز بنی ہیں یہ کیا چیز ہے. جی دیکھیں، بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ کرونا وائرس جو ہے اس کی ہمیں تھوڑی سی ہسٹری کو سمجھنا پڑے گا. کرونا وائرس جو ہے یہ 1960 سے 1960 سے اس ارتھ کے اوپر موجود ہے، اور 1960 سے لے کے ابھی تک ہر سال اپنی شکل بدلتا آیا ہے. یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ نئی بات نہیں ہے کہ کووڈ-19 نے صرف اپنی زندگی میں پہلی دفعہ 2019 میں اپنی شکل بدلی ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے جتنے بھی وائرسز ہوتے ہیں، خاص طور پہ ریسپریٹری وائرسز، یہ اپنی شکل کے حیز میں تبدیلی لے کے آتے رہتے ہیں. تو 2002 میں اور 2012 میں مرس اور سارس کے نام سے 2 پینڈیمک آئے تھے، وہ بھی کرونا وائرس فیملی ہی سے تھی. ایک بات یہ یاد رکھنے والی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اسی طرح جس طرح وہ اس وائرس نے انہوں نے اپنی شکل میں تبدیلی وہ لے کے آئے تھے اور اس کی وجہ سے تھوڑے سے بے قابو ہو گئے تھے، لیکن پھر بعد میں کنٹرول میں آ گئے. اسی طرح 2019 میں دسمبر 19 میں جو کووڈ نے اپنی شکل تبدیل کی ہے، کووڈ-19 کے نام سے اسے ہم یاد کرتے ہیں، ابھی مزید وہ اپنی شکل چینج کر سکتا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب کووڈ-19 آیا تو اس وقت بھی بہت زیادہ خوف و ہراس تھا کہ پتہ نہیں کون سا وائرس آ گیا ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. دیکھیں اس وقت بھی الحمدللہ چیزیں کنٹرول میں آ گئی. ٹھیک ہے، اموات ہوئی لیکن چیزیں الحمدللہ کنٹرول میں آ گئی. پھر اس کے بعد سیکنڈ ویو آئی. اس سے پہلے یہ بات سننے میں آئی یہ 70 ٹائمز مور لیتھل ہے. میں نے فرسٹ ویو کو بھی الحمدللہ بہت ٹریٹ کیا، سیکنڈ ویو کو بھی ٹریٹ کرنے کا موقع ملا، تھرڈ ویو کو بھی ٹریٹ کر رہا ہوں. تو ڈاکٹر صاحب کوئی رفلی آئیڈیا آپ کے ذہن میں ہے کہ کتنے پیشنٹس اب تقریباً 1 سال میں دیکھ چکے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس خدمت کے لیے چنا، مجھے اس سے فخر ہے اور اللہ تعالیٰ کا خاص شکر ادا کرتا ہوں کہ ابھی تک میں 1,500 سے زیادہ کووڈ کے کیسز فیصل آباد میں مینیج کر چکا ہوں. جی کتنے؟ 1,500 سے زیادہ. اوکے خواتین حضرات، ڈاکٹر صاحب کی بات اگر آپ دوبارہ سن سکیں، 1500 پیشنٹس لگ بھگ 1 سال کے اندر ڈاکٹر احمد فاروق دیکھ چکے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب اس کے اندر صحتیاب ہو کے کتنے گئے؟ دیکھیں میرے پاس سارا ریکارڈ ان کا موجود ہے. ان میں 150 میں سے تقریباً 13.5 نہیں، آپ نے 1500 کہا تھا یا 150 پیشنٹ کا؟ سوری 1500 1,500 ہاں جی 1,500 میں سے تقریباً 1300 کے قریب جو ہیں وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے تھے. ماشاءاللہ زبردست. جو مورٹیلٹی ہوئی ہے وہ تقریباً 200 کے قریب مورٹیلٹی تھی، اور وہ پیشنٹ تھے جو وینٹیلیٹر پہ گئے، جو بائی پیپ مشینوں میں تھے، جو آئی سی یو میں تھے. اور خواتین حضرات آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر احمد فاروق ون آف دا ریناؤنڈ اسپیشلسٹ ہیں فیصل آباد کے اندر. 1500 پیشنٹ یہ دیکھ چکے ہیں
ایک سال کے اندر اور 1300 پیشنٹس جو ہیں ریکور ہو کے جا چکے. بہت بڑی کامیابی. ڈاکٹر احمد فاروق آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس بارے میں. اگلا کوشچن میرا آپ سے ڈاکٹر صاحب, ہمارے شہر اقتدار کے اندر اور کافی گٹسی ونڈ چلی پچھلے 1-1.5 ہفتے کے اندر, اور موسم بڑا انپریڈکٹیبل رہا. موسم اس طرح انپریڈکٹیبل رہا کہ آپ یعنی کہ نہ گرمی تھی نہ سردی تھی, اور بڑا پلائنٹ ویدر تھا. لیکن اس ہوا نے, اس گٹسی ونڈز نے لوگوں کو ڈرائنس بہت کی, لوگ گلے کی تکلیف کا شکار ہونا شروع ہو گئے. اس میں کتنی سچائی ہے کہ جو گٹسی ونڈز آئی ہیں اس کی وجہ سے پچھلے 1.5-2 ہفتے کے اندر کورونا وائرس میں اضافہ ہو چکا ہوا؟ جی دیکھیں, یہ جو کووڈ کا ویسے تو یوزل سیزن نومبر, دسمبر, جنوری, فروری اور مارچ تک چلتا ہے. جی تو یہ تھوڑا سا ٹائم جو پرولونگ ہوا ہے, اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ موسمی اثرات جو ہے وہ کارگر ثابت ہو سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاسٹ 2020 میں جو فرسٹ ویو آئی تھی وہ مئی کے آخر میں آئی تھی, مئی اور جون کے مہینے میں. تو وائرس کی اسپریڈ میں اور بیماری کے اس پھیلاؤ میں موسمی اور وقتی تبدیلیاں جو ہیں وہ آتی رہتی ہیں. اس کے اوپر مزید ریسرچ بھی ہونی چاہیے. نہیں, لیکن آپ میں ہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے سوشل نیٹ ورک میں جو کوشچنز مجھے آئے وہ یہ آئے کہ پچھلے 1-1.5 ہفتے کے اندر جو ہماری گٹسی ونڈز بجی, اور خاص کر جو ہمارے شہر اقتدار تھا, اس کے اندر موسم بہت پلائنٹ رہا, بہت شدید ہوائیں تھیں, اور اس کی وجہ سے لوگوں کو ڈرائنس کافی ہوئی ہے اور گلے کی تکلیف میں وہ لوگ مبتلا ہوئے ہیں. آپ کے پاس کوئی ایسے پیشنٹس آئے ہیں جو یہ تکلیف لے کے آئے ہوں؟ جی میرے خیال سے لائن ڈراپ ہو گئی ہے. دوبارہ آپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ڈاکٹر احمد فاروق سے. جی خواتین سے ڈاکٹر احمد فاروق نے 1500 پیشنٹس تقریباً 1 سال کے اندر دیکھے, اور اس 1500 پیشنٹس کے اندر سے 1300 پیشنٹس ایسے ہیں جو مکمل صحت یاب ہو کے گئے. باقی جو 200 تھے ان میں سے کچھ ایسے پیشنٹ تھے جو وینٹیلیٹرز پہ تھے اور جن کو کوئی دائمی بیماریاں تھیں جن سے ان کی وفات ہوئی. دوبارہ ڈاکٹر احمد فاروق سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کوشچن آنسرز کا سلسلہ یہ آگے جاری رکھتے ہیں. جی اب خواتین صاحب اگلا کوشچن جو میرا ہے, جب کبھی پیشنٹ کوئی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتا ہے تو وہاں پر 2 قسم کے جو انجیکشنز ہیں وہ لگائے جاتے ہیں. ایک ہے ریڈمسفائر اور ایک ہے ڈیکسا میتھاسون. آپ کو یاد ہو پچھلے سال ڈیکسا میتھاسون میں میں نے ایک پروگرام کیا تھا, اور ملک خداداد کے اندر ہوا کچھ ایسے کہ میرا پروگرام خواتین صاحب اگر آپ کو میں یاد کرتا چلوں, تاریخ کا جو سبجیکٹ ہے کافی دلچسپ ہوتا, اور جب آپ کو کچھ تلخ یادیں یاد کرنی پڑے تو آپ کا جی ڈاکٹر صاحب آپ ابھی بات سن سکتے ہیں؟ جی بالکل سناؤ. جی ڈاکٹر صاحب میرا اگلا کوشچن, ریڈمسفائر اور ڈیکسا میتھاسون یہ 2 انجیکشن ایسے ہیں کہ جب کبھی پیشنٹ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتا ہے تو اس کو لگائے جاتے ہیں. یہ کتنا افیکٹو ہے اور کب تک ہم ان 2 انجیکشنز کے اوپر بیس کریں گے اگر ویکسینیشن پاکستان میں بر وقت نہیں لگ جاتی پیشنٹس کو؟ جی ڈیکسامیتھاسون اسٹیرائڈ ہیں اور ریمڈیسیویر اینٹی وائرل ڈرگ ہے جو وائرس لوڈ کو کم کرتی ہے. تو جو ڈیکسامیتھاسون ہیں یہ پیشنٹ کو اس کو دیتے ہیں جب ان کا آکسیجن سیچوریشن 93% سے کم ہوتی ہے. تو ڈیکسامیتھاسون کے پیشنٹ کے اوپر کافی اچھے بینیفٹس ہم نے دیکھے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاتا چلوں, میں خواتین حضرات سے بات کر رہا تھا ابھی بریک کے اندر کہ ہوا کچھ وہ اس طرح کہ ڈاکٹر صاحب پچھلے سال ڈیکسا میتھاسون پہ میں نے ایک پروگرام کیا, غالباً جمعہ تھا یہ ہفتہ تھا, اور آپ یقین کریں ڈاکٹر صاحب کہ 4 روپے کا انجیکشن منڈے والے دن 400 روپے کا ہو گیا تھا, اور پنڈی اسلام آباد میں ڈیکسا میتھاسون ختم ہو گیا تھا. گڈ. مجھے تو یہ ڈر ہے کہ آج میں ڈیکسا میتھاسون اور ریڈمسفائر کی بات کروں, پتہ لگے کل مارکیٹ میں شارٹ ہو جائے. جی ہم نے تو لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے, وہ ہمارا کام ہے, وہ انشاءاللہ ہم دیتے رہیں گے. بالکل دیں گے. جی اچھا آگے چلیں. جی ریڈمسفائر پیشنٹ کی سمٹمز بھی اس سے پیشنٹ کی کمی واقع ہوتی ہے, لنگس کے جو شرنک ہونے کے چانسز ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. اوکے.
ہاں جی، لیکن اس کا تھوڑا سا سائڈ افیکٹ بھی ہوتا ہے اسٹیرائڈ کا. اگر آپ بلا وجہ دیتے ہیں یا ماہر ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر آپ ڈیکسامیتھاسون لینا شروع کر دیتے ہیں، اس کے انجیکشن لگانا شروع کر دیتے ہیں اور آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی، تو اس کے اور بھی بہت سارے سائڈ افیکٹس ہیں اور انفیکشن جلدی سے بڑھ بھی سکتا ہے اگر آپ اس کا بلا وجہ بھی استعمال کریں. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے بھی ایک شارٹ بریک پہ جانا ہے, ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ سے میں نے یہ کوشچن پوچھنا ہے کہ یہ آکسیجن سلینڈرز کی شارٹیج آپ نے بھی دیکھی ہوگی, اور کیا اس کا سطح باب ہے کہ کیوں یہ شارٹ ہو جاتے ہیں اور اس کو ہم کس طرح اوور کم کیا جا سکتا ہے. سو ویئرز اسٹے ٹیون CNN, جڑے رہیے. ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ویورز. بریک سے جانے سے پہلے میں نے ڈاکٹر احمد فاروق سے میرا کوشچن پوچھا تھا کہ جو آکسیجن سلینڈرز ہیں ان کی شارٹیج بھی دیکھی جا رہی ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ کبھی آکسیجن کی کمی ہو گئی اور پیشنٹ کے لیے بیک اپ کے لیے کیا چیز اور ہو سکتی ہے, اس میں سوچنا چاہیے نا, کیونکہ سلینڈرز جی 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 ڈاکٹر صاحب کی آواز آ رہی ہے؟ جی جی آواز آ رہی ہے. جی ڈاکٹر صاحب, آکسیجن سلینڈرز کی شارٹیج اگر ہو جائے تو کوئی ایسا بیک اپ پلان کہ جس کی وجہ سے پیشنٹ کو کی زندگی بچائی جائے, کیونکہ ڈیولپ کنٹریز کے اندر بھی اس کے اوپر سوچا جا رہا, تو کیا پاکستان کے اندر کچھ ایسی چیز ہے کہ جس پہ آکسیجن سلینڈرز کے حوالے سے بات ہو جو؟ دیکھیں آکسیجن کی جو ریپلیسمنٹ ہے وہ تو ظاہر ہے آکسیجن کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اگر آکسیجن کی باڈی میں ڈیفیشنسی ہے, آکسیجن تو ہم نے پیشنٹ کو سپلائی کرنی ہے ہر صورت میں. اب اس طریقے میں بات ہو سکتی ہے کہ ہم نے آکسیجن جو پیشنٹ کو پرووائڈ کرنی ہے وہ اس طریقے سے پرووائڈ کریں کہ تھوڑی آکسیجن دینے سے آپ کے لنگس کے اندر اس کی سپلائی میکسیمم ہو اور آکسیجن کی ویسٹیج نہ ہو. بنیادی طور پہ جو آکسیجن کی ڈیفیشنسی ہو رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آکسیجن کی ویسٹیج بہت زیادہ ہو رہی ہے. جن پیشنٹس کو آکسیجن کی تھوڑی ضرورت ہوتی ہے انہوں نے بھی آکسیجن کو ہائی فلو کے اوپر چلا رکھا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے آکسیجن کا سلنڈر جو ہے جو عام طور پہ 8 یا 10 گھنٹے چل سکتا ہے وہ 2 یا 3 گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے. تو آکسیجن کی سپلائی کو اگر ہم پراپر طریقے سے مینیج کریں تو آکسیجن کی شارٹیج نہیں ہونی چاہیے. ادروائز اگر آپ آکسیجن کی ریپلیسمنٹ کی بات کریں تو آکسیجن چونکہ لنگس کے لیے مینڈیٹری ہے, اسے ریپلیس ایلیمنٹ کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا. سر میں سلنڈر کی بات کی جا رہا ہوں کیونکہ میں نے کسی جگہ پہ یہ پڑھا ہے اور سنا بھی ہے کہ سلنڈر, دیکھیں آکسیجن تو آکسیجن ہے, لیکن جس طرح پیٹرول ہے یا ڈیزل ہے اس کی جگہ گیس نے لے لی اور پھر LNG نے لے لی, لیکن کچھ ایسی چیز اکوپمنٹ نکالا جائے کہ جو آکسیجن تو پیشنٹ کو آئے لیکن وہ سلنڈرز کی مت میں نہ ہو, کوئی ایسی چیز ہو. ہاں, اس میں آکسیجن سپلائی کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو آکسیجن سپلائی ڈفرینٹ طریقے سے دی جاتی ہے, جس میں بہت تھوڑی آکسیجن جو ہے وہ پھیپھڑوں کے لیے کافی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ مختلف قسم کے ہائی فلو آکسیجن ماسک ہوتے ہیں. جی. اگر ہم پیشنٹ کو سمپل فیس ماسک کے ساتھ آکسیجن دے رہے ہیں, آکسیجن آپ بہت ہائی فلو پہ دے رہے ہیں 10 یا 15 لیٹر پہ, تو 5 لیٹر سے ایکسٹرا آکسیجن جو ہے وہ سمپل فیس ماسک باڈی میں پرووائڈ نہیں کر سکتا. 10 لیٹر آکسیجن جو ہے وہ پیشنٹ ضائع کر رہا ہے, صرف 5 لیٹر آکسیجن اس کے لنگس کنزیوم کر رہے ہیں. تو اگر ہم باقی پیشنٹ کو ہائی فلو آکسیجن دینا چاہتے ہیں تو پھر اسے ریزروائر بیگ کے ساتھ اٹیچ کرنا پڑے گا. اگر اس سے بھی زیادہ ہائی فلو آکسیجن چاہیے تو پھر پازیٹیو ایکسپیریٹری پریشر ماسک آتے ہیں جنہیں پیپ ماسک بولتے ہیں ہم. اس کے تھرو ہم تھوڑی آکسیجن بھی دیں گے تو پیشنٹ کی لنگس کے اندر آکسیجن کی کنزمپشن جو ہے کافی بڑھ جائے گی اور باڈی میں آکسیجن سیچوریشن لیول 99-100% تک بھی چلا جاتا ہے. تو تھوڑی آکسیجن دے کے آپ اس کا بہت زیادہ فائدہ لے سکتے ہیں. اس طریقے کے اوپر بات کی جا سکتی ہے اور بہت سارے ہمارے پاس ڈیوائسز ہیں جس سے ہم یہ کام لیتے ہیں. باقی اگر آکسیجن ریپلیسمنٹ کی بات ہو تو اس میں شاید ابھی کوئی ریسرچ چل رہی ہوگی, لیکن فی الحال ڈاکٹر صاحب آگے چلتے ہیں پروگرام کو لے کے. بڑا ویلڈ کوشچن, ویکسینیشن پروسیس پاکستان کے اندر بڑی سلو ہے. کل جو اقوام عالم کی جو میڈیکل ایکسپرٹس ہیں انہوں نے ایک اسٹیٹیکل انالیسس نکالا, آپ کی بھی میں نالج دفعہ لے کے آنا چاہتا ہوں. انہوں نے جو اسٹیٹک انالیسس نکالے ہیں اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ جو رفتار پاکستان میں ویکسینیشن لگانے کی ہے, خدا نہ خواستہ اگر یہی رفتار رہی تو پاکستان شاید 10
سال کے اندر ہر شہری کو ویکسین لگا سکے، جو ایک بہت بڑی الارمنگ کنڈیشن ہے۔ ویکسینیشن کا پروسیس پہ بات کرنی ہے، اور آپ سے دوسرے جو اس کا جو جز بی ہے، ماہ رمضان کا مہینہ رحمتوں برکتوں کا مہینہ کی آمد ہے، اور ویکسینیشن کو بھی لوگ لگوانا چاہ رہے ہیں، جس کے بارے میں علماء نے بھی اس پہ جو اپنا رائے دے دی ہوئی ہے، اور فتویٰ بھی بحث ہو چکا ہے کہ ویکسینیشن آپ لگوا سکتے ہیں ماہ رمضان کے مہینے کے اندر۔ ویکسینیشن لگوانے کے بعد اس کے کیا افادیت ہو سکتی ہے تاکہ لوگ رمضان کا مہینہ بڑے اچھے طریقے سے عبادتوں میں اپنی گزاریں؟ یہ دو سر اس کوشچن کے پارٹ ہے، اس کا پہ روشنی ڈالا۔ دیکھیں، ویکسینیشن کا مطلب ہے آپ بیماری سے بچاؤ کر رہے ہیں، حفاظتی ٹیکہ ہے جو آپ نے لگوانا ہے، اس سے کووڈ سے پریونشن ہو سکتی ہے۔ جی تو ویکسینیشن کا پروسیس گورنمنٹ کو تیز کرنا چاہیے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ ہر شہری کو کووڈ کا حفاظتی ٹیکہ لگنا چاہیے، لیکن حفاظتی ٹیکہ لگوانے سے پہلے ہر شہری جو ہے اپنے میڈیکل اسپیشلسٹ سے، اپنے پلمونالوجسٹ سے یا کریٹیکل کیئر کنسلٹنٹ سے جا کے ایک دفعہ مشورہ ضرور کر لے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ویکسینیشن کا ٹیکہ لگتا ہے اور اس کے بعد مریض میں علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ کے مشاہدے میں کوئی ایسی بات آئی؟ جی، میرے مشاہدے میں ایسے بہت سارے مریض آئے جو پہلے ٹھیک چل رہے تھے، لیکن جب انہوں نے ویکسینیشن لگوائی، ویکسینیشن کی پہلی ڈوز لگی، تو تیسرے چوتھے دن ان میں کورونا کی ساری علامات آنا شروع ہو گئی، اور کچھ اتنے سیریس ہو گئے کہ انہیں ہمیں آئی سی یو میں بھی داخل کرنا پڑا۔ اور ان کی ڈاکٹر صاحب ایوریج ایج کتنی تھی؟ ایوریج ایج، ہاں، ان میں کچھ مسائل ایسے تھے، جیسے وہ بہت سارے دائمی امراض کا شکار تھے لوگ، کوئی اسٹیرائڈز لے رہا تھا کئی سالوں سے، کسی کو پہلے سے شوگر 30-35 سال سے چل رہی تھی اور شوگر ان کی کنٹرول میں نہیں تھی، یا کسی کو گردے کا مسئلہ تھا۔ تو ایسے مریض جن میں دائمی امراض چل رہے ہوتے ہیں اور ان کی قوت مدافعت پہلے سے کافی زیادہ کمزور ہوتی ہے، ان میں جب ہم ویکسینیشن لگاتے ہیں تو ویکسینیشن کے بعد بھی ان میں کورونا کی علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں، بلکہ کئی تو آپ نے لگائی ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے لگائی؟ میں نے بالکل لگوائی ہے، میں نے اپنی دونوں ڈوز؟ جی دونوں ڈوز میں نے، ہاں، ایک ڈوز میں نے لگوا لی، دوسری ڈوز میں ابھی کچھ دنوں میں مجھے میسج آئے گا تو میں سیکنڈ میں لگوا لوں گا۔ کوئی سمپٹمز کچھ پریشانی؟ جی، کچھ آپ کو سمپٹمز ہوئے ویکسین لگوانے کے بعد؟ مجھے الحمدللہ کوئی سمپٹمز بالکل بھی نہیں آئے۔ اچھا، زبردست، گڈ۔ جی ڈاکٹر صاحب، جو کوشچن کا بی پارٹ میں آپ سے پوچھا تھا میں نے، جو رمضان کے اندر لوگ اگر ویکسین لگوانا چاہیں تو اس کے حوالے سے۔ ہاں جی، رمضان کے مہینے میں بھی ویکسینیشن بالکل لگائی جا سکتی ہے، جس طرح رمضان سے پہلے یا رمضان کے بعد میں لگائی جا سکتی ہے۔ تو ویکسینیشن جس بھی شخص کو موقع ملتا ہے ویکسینیشن کروانے کا، وہ اپنے میڈیکل اسپیشلسٹ سے کنسلٹیشن کر لے، اپنا ایک بریف میڈیکل چیک اپ کروانے کے بعد ویکسینیشن کروا لے۔ ویکسینیشن کروانے میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کو پہلے سے کچھ علامات نہ آ رہی ہوں، یعنی کورونا کی علامات میں جیسے بخار، کھانسی اور سانس وغیرہ کی پرابلم ہوتی ہے، اور اگر کوئی شک شبہ ہو تو کووڈ کا پی سی آر ٹیسٹ آپ کروا لیں۔ اگر پازیٹیو ہے تو آپ ویکسینیشن نہ کروائیں جب تک آپ کا کووڈ ٹیسٹ نیگیٹو نہیں آ جاتا۔ ٹھیک۔ اچھا خواتین و حضرات، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ اگر اپنا ویکسین سے پہلے اپنا آپ پی سی آر ٹیسٹ کروا لیجئے، اگر وہ پازیٹیو ہے تو اس وقت ویکسین نہ کروائیں۔ بہتر یہی ہے کہ اپنا ایک ٹیسٹ نیگیٹو پہلے کروائیں اور اس کے بعد اپنی ویکسین لگوائیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے جاتے جاتے آخری کوشچن، اس مہینے اپریل کے اندر اور جو پچھلا مہینہ گزرا ہے مارچ کے اندر، پیشنٹ کتنے فیصد بڑھ گئے ہیں آپ کے ڈیلی مشاہدے کے اندر؟ دیکھیں، پیشنٹ کی ایوریج جو ہے وہ دن بدن بڑھ رہی ہے۔ سیکنڈ ویو جو تھی ریلیٹیولی بریف تھی، وہ جب ختم ہوئی ہے اس کے بعد ہی تھرڈ ویو ساتھ ہی آ گئی، اور تھرڈ ویو میں اب پیشنٹ کا رش کافی زیادہ ہے، ہاسپٹل سارے اوور لوڈڈ ہیں، ہمارے پاس ہاسپٹل میں پیشنٹ کو کے لیے جگہ نہیں ہے، بیڈز کم ہیں، تو پیشنٹ کی ایوریج جو ہے وہ بڑھنے کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ہم نے آپ کا ایک قیمتی وقت لیا، اور گاہے بہ گاہے ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو اپنے ساتھ اپنے اسٹوڈیو میں بلائیں، اور جو سامعین ہیں وہ آپ سے سوالات کرنا چاہ رہے ہیں اس کووڈ 19 کے حوالے سے،
خواتین حضرات، ماہ رمضان کی آمد ہے، اپنے اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں، احتیاط کریں، کیونکہ احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ مجھے اجازت دیجیے اگلے ہفتے تک کے لیے، ریش ایمس سائننگ آف۔